बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। तो आज नाज़रीन जो शेर है वो पंजाब जबकि तीर सिंध असम्बली के अंदर वापस पहुंच गया। बदले की सियासत पर कहा गया है कि कोई यकीन नहीं है और किसी से इंतकाम लेने की कोई तमन्ना भी नहीं है। वोट देने वाले और ना देने वाले इन दोनों के वज़ीर आला हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो असम्बली है उसके अंदर पहुंचते ही फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं। माशाल्लाह से वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं। उनका जो बेसिक टारगेट है वो उनका महंगाई है, जबकि करप्शन उनकी रेड लाइन है। बहुत बड़ा ओहदा है, चैलेंजेस उससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। क्या नबरदाज़मा हो पाएंगी, इसके ऊपर आमिर साहब का तज़किया हम शामिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर कौमी असम्बली के पहले इंतखाब को लेके जो बहरान है उसे अपना सर उठा लिया है। इजलास बुलाने का इस्तेहकाक किसका, ये बहस भी अब दोबारा से शुरू हो गई है। सदर साहब का ये इस्तेहकाक है या फिर स्पीकर नेशनल असम्बली भी ये इजलास तलब कर सकता है। इसके ऊपर भी आमिर साहब का तज़किया शामिल करेंगे। और तमाम असम्बलियों की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कह सकते हैं कि वाज़ेह हो चुकी है। मगर जो बलोचिस्तान असम्बली है वहां पर नंबर गेम की क्या सूरत हाल है, ये हम डिटेल भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, असम्बली के अंदर कौन पहुंचा, किसने क्या बात की, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या हो सकता है, किन चीज़ों में मुश्किलात आएंगी, वो अपनी जगह पे उस पर बात करेंगे। मगर जो एक मुश्किल है सबसे पहले जो इस वक्त खड़ी है और फन फैलाए खड़ी है वो हमारा सदारती इंतखाब है। इजलास को बुलाना है, ये कायनी बहरान है, इसका कोई हल ही निकल रहा। वो कह रहे हैं वो बुलाएंगे, वो कहते नहीं हम बुलाएंगे। ये कैसे हल होगा ये? भाई अभी जो एक बहरान रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ये गैर मामूली एक सिचुएशन आ गई है कि पहले ऐसे हुआ नहीं है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं, असल इशू ये नहीं है। सदर ने ऑफ कोर्स उन्होंने वापस भेज दिया लेटर के जनाब हाउस साहब का, क्योंकि मुकम्मल नहीं है नेशनल असम्बली का उसकी मखसूस नशिस्तें, क्योंकि उसके ऊपर ऐलान नहीं किया गया, जो कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट लोग जो कि सुन्नी इत्तेहाद में जा चुके हुए हैं उनको करनी है। और उसकी लीगैलिटी ये है कि तरीक़ाकार ये है कि नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर इंडिपेंडेंट हजरात जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर वो फैसला हो जाता है। और अभी एक पहली दफ़ा सिचुएशन हुआ है कि वो सीटें खाली हैं। सो एक यूनिक सिचुएशन है, गैर मामूली सिचुएशन है, पहले ऐसे हुआ नहीं है। मगर अगेन पहले जो है कभी बल्ले का निशान भी नहीं गया था। तो ये मामला जो हुआ हुआ है घूम फिर के ओरिजिनल सिंध से शुरू हुआ हुआ है कि बल्ले का जो निशान नहीं मिला। पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़े इलेक्शन के अंदर एक बड़ी पार्टी को उसका निशान नहीं मिला। उसके बाद से ये उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वो रोज़ एक नई निकल आती हैं और ये निकलती रहेंगी और घूम फिर के हर चीज़ जो है ना अदालत की तरफ जाया करेगी कि जनाब आपने ये एक मामला खड़ा किया है, आपकी वजह से एक मुतनाज़ा फैसला है ना, मदर ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज जो हुई हैं, मैं समझता हूँ वो वहाँ से शुरू हुई है। ओरिजिनल सुन ये बल्ले के निशान से शुरू हुआ है। अब उसके मुज़मरात हैं, रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी आ जाती है और उसका घूम फिर के अदालत की तरफ जाता है और ये मामला भी अल्टीमेटली अदालत में जाना है। मगर फ़िलहाल उसकी सिचुएशन ये है कि ये सिर्फ कौमी असम्बली का मसला नहीं है, सूबों के अंदर भी है। पंजाब के अंदर जो है अब वो चीफ मिनिस्टर बन गई, मरियम बीबी हो गई। उससे पहले ये इशू आया था कि स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन जो है वोट टेकिंग के बाद वो हो गए। तो उस वक्त स्पीकर साहब ने उस वक्त भी ये इंसिस्ट किया कि पंजाब के सप्तान साहब ने कि जनाब ये नहीं हुआ। तो उस वक्त ये फिर तशरीह की गई कि जनाब ये गवर्नर का इस्तेहकाक है, गवर्नर ने कॉल कर लिया सेशन, तो ये सेशन तो अब होगा। तो उस वक्त जो है ये कह दिया गया कि स्पीकर का यहाँ पे रोल गैर फ़ाल है, ये रियासत की नुमाइंदगी जो है गवर्नर करते हैं। अब यहाँ पे जब ये हुआ तो अब ये बताया जा रहा है कि सदर साहब ने ये लिखा, मगर अब स्पीकर साहब जो है एक सिचुएशन आ गई है तो उनका एक फ़ाल रोल हो गया है और बताया जा रहा है कि वो बुलाने जा रहे हैं असम्बली का सेशन, क्योंकि मैंडेटरी है और लाजमी है कि 29 फरवरी से पहले जो है सदर साहब को बुलाना था और उन्होंने क्योंकि नहीं बुलाया। हालांकि पहले एक असूली तौर पर तरीकाकार होना चाहिए था, जो कि उन्होंने जो क्वेश्चंस रेज किए थे सदर ने, तो उसका कम से कम जवाब दे दिया जाता, जवाब आना चाहिए था। और मगर वहाँ पे ये किया कि पंजाब
کے اندر انہوں نے اسپیکر کے عہدے کو غیر فعال کر دیا کہ اس کا رول نہیں ہے، اور یہاں پہ تشریح اب یہ کی جا رہی ہے کہ اسپیکر پھر کے پاس یہ اختیار موجود ہے. ابھی تک یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ اجلاس بلانے جا رہے ہیں. ابھی 29 فروری انہوں نے تاریخ غالباً دے دی ہے. 29 تو آخری تاریخ ہے نا، مگر اس سے پہلے جواب نہیں دیا گیا کہ صدر کو دیا. مگر اصولی طور پہ تو یہ الیکشن کمیشن کو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. وہ 3 دن کے بعد یہ فیصلہ آ جانا تھا. یہ جمعے کو ہم نے بتایا گیا تھا کہ جناب اس چیز کا فیصلہ ہونا ہے، جمعے کو نہیں ہوا، آج پیر ہو گئی ہے، نہیں ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ کل جو ہے 5 اوپن سیشن ہوگا، جس سے یہ ایک تاثر آتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کمیشن کے اندر مختلف آراء ہیں اس کے اوپر. تو یہ پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. اب یہ اگر ہو جائے گا تو یہ پہلے ہی پنجاب اسمبلی کے اندر یہ سوال آ گئے ہیں کہ جناب یہ اسپیکر کا الیکشن بھی غلط ہوا ہے، یہ چیف منسٹر کا بھی الیکشن ہوا ہے، پھر یہ یہاں پہ وفاق کے اندر بھی رہے گا، باقی صوبوں کی اسمبلیوں میں بھی یہ رہے گا. اگر یہ کل تک اصولی طور پہ تو ان کو کل اناؤنسمنٹ کرتے نہیں چاہیے تاکہ ون وے اور اندر، مگر ایدر وے اگر ان کے حق میں سنی اتحاد کے آ جاتا ہے فیصلہ تو بھی پنجاب کا یہ چیلنج ہوگا. عدالت کے پاس ہی جایا اور کرے گی اور عدالت کے اندر یہ فیصلے ہوا کریں گے. اب یہ دیکھیں نا، ایک طریقہ نکل آیا ہے کہ یہ اس متنازع بلے والے سے معاملہ وہاں سے شروع ہوا ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے یہ روز ایک یونیک سچویشن آ جاتی ہے. اور یہ اب جتنی دیر بھی اسمبلیاں رہیں گی وفاق میں صوبوں میں یہی رہے گا. پہلے ہی ایک کنٹروورسی ہے کہ جناب مینڈیٹ کی لڑائی ہے کہ جی یہاں پہ وہ نہیں ہوا، مگر ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ ہر چیز کو فیٹ کمپلائی کہتے ہیں انگریزی میں کہ جی جو ہونا تھا ہو گیا، مٹی پاؤ. مٹی پاؤ کا ہو گیا ہے. تو دیکھیں نا جی، پہلے یہ آیا سیٹ کے جناب بلے کا نشان ملنا نہیں، اب جی کی فیصلہ آ گیا لہذا مٹی پاؤ آگے چلو، وہ ہو گیا. انہوں نے دوبارہ الیکشن کرایا انٹرا پارٹی، وہ ان کا جی یہ بھی آپ کے الیکشن نہیں ہے، دوبارہ مٹی پاؤ آگے چلو. ابھی ایک اور ایک بہت بڑی غیر قانونی چیز ہو رہی ہے، آج تک نہیں ہوا. قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فارم 45 12 دن کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنے تھے، انہوں نے نہیں ڈالنے. یہ بھی 5-7 روز ہو گئے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں چھوڑے اس بات کو بھی، آگے چلیں مٹی پاؤ. سو اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، اب وہ اسپیکر کے الیکشن بھی ہو گئے، ڈپٹی کے بھی، مریم بی بی بھی وہاں پہ الیکٹ ہو گئی، یہاں بھی ہے. سو یہ ایک مٹی پاؤ پالیٹکس جو سٹارٹ ہوگی جس کا قائن اور قانون کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں ہے. مٹی پاؤ پالیسی پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انٹروڈیوس کرا دوں. اس وقت سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بیعت شکریہ آپ کے وقت کا. عامر صاحب، انہی سے مٹی پاؤ پالیسی کا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ایسے حل ہو جائیں گے وہ مسائل جس کے لیے یہ حکومتیں بنائی جاتی ہیں؟ درانی صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ یہ مٹی پڑنے سے بہت پہلے، الیکشن سے بہت پہلے کہہ رہے تھے کہ رولز آف انگیجمنٹ طے کر لیں، آپس میں مل بیٹھ کے کر لیں، کیونکہ الیکشن جب ہوتا ہے تو ایک نئی ابتدا ہوتی ہے، ایک نئی امید ہوتی ہے کہ جناب ہماری جو آپس کے مسائل ہیں شاید ایک نئی شروعات ہو اور بہتر ایک صبح آئے اور کوئی امید کی کرن آئے. میں درانی صاحب یہ جس طرح ہو رہا ہے کہ ابھی وہ اوٹ ٹیکنگ وفاق کی ہوئی نہیں ہے اور یہ پہلے ہی گورنمنٹ جو ہے اسمبلی متنازع ہو جا رہی ہے پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے، وہاں پہ اسپیکر کے الیکشن بھی کروا دیے، مریم بی بی چیف منسٹر بھی بن گئی، پہلی خاتون چیف منسٹر بنی، بڑی اچھی بات ہے، مگر متنازع ہے اور گھوم پھر کے ہر چیز جو ہے وہ عدالتوں میں جائے گی کیونکہ باقی ادارے اپنا رول نہیں ادا کر رہے ہیں، سب اداروں کے یہ. سو یہ ابتدا آپ سمجھتے ہیں اچھی ہوئی یا بہتر طریقے سے کی جا سکتی، اور اب کیا اس کا حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عامر. آپ نے تو اتنا اچھا تجزیہ پہلے ہی دے دیا جو کہ آل انکمپسنگ تھا، میں بلکہ سن رہا تھا اور بہت وہ ہو رہا تھا. لیکن دیکھیں اس وقت جو بات ہے، بات بالکل نئی چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اسمبلی کے ممبران کمپلیٹ کیے بغیر جو ہے اسمبلی اپنے عہدیداران کا انتخاب کر رہی ہے. آج تک جب کبھی بھی الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نے تمام ممبرز کو نوٹیفائی کرنے کے بعد کوئی بھی اور الیکشن ہوا ہے. ابھی جو اسپیشل سیٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ ہے کہ وہ کیسے ملیں گی، کس کو ملیں گی اور کیوں ملیں گی، ان سیٹوں کے بغیر جو ہے وہ الیکشن ہوا ہے پنجاب کا، اور اب مرکز کا بھی غالباً ہونے جا رہا ہے. دوسری طرف جو مرکز میں جو ایک نیا عجوبہ ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کی پہلی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت بنے گی جس کی
जिस पार्टी की असेंबली में अक्सरियत ही नहीं होगी, मतलब एक अकलियती पार्टी जो है उसका वजीर आजम होगा, उसको वोट भले मिल जाए लेकिन वो जो पार्टी जिनके वोट मिलेंगे वो उसके साथ हुकूमत में शामिल नहीं होगी, बल्कि वो एक दरमियान की जगह में होगी। साहब आगे की तरफ मैं आता हूं कि इसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी की वजह से हुकूमत आएगी, वो क्या कर पाएगी, इस पे आते हैं। पर अभी इसी की लीगैलिटी की अब दो किस्म की इसकी तशरीहें आ रही हैं। आज सारा दिन चैनल्स के ऊपर जो है आपने भी देखा कि मुख्तलिफ आरा आ रही थी। एक इसकी कानूनी हैसियत ये है, एक तशरीह ये की जा रही है कि जनाब देखें क्योंकि हाउस मुकम्मल नहीं था, मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक 50 के करीब देखें ना पंजाब असम्बली के अंदर है, यहाँ भी जो है 15-20 का फिगर है जिनको ओथ नहीं किया गया। मगर दूसरी एक तशरीह की गई कि जनाब कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि 336 के कंप्लीट हों, किसी इलाके में कई दफ़ा नहीं होता, फिर बाई इलेक्शन में 2-2 सीटों पे जो आते हैं वो मुकम्मल नहीं होते, 336 का मुकम्मल होना नहीं है। मगर फिर एक तशरीह ये की जा रही कि जनाब ये दो लोग हैं जिनका जिक्र है आइन के अंदर, जिनको नोटिफिकेशन होना चाहिए था, इनका तो इनकी कोई कहीं जगह पे, क्योंकि ये सिचुएशन कभी आई नहीं है इसलिए किसी कानून में या आइन में इस सिचुएशन का हल पहले नहीं है, तो ये फैसला कहाँ होगा, ये फिर कौन करेगा ये फैसला तशरीह का? अमिर भाई देखें, ये जो बातें हैं ये तो वैसे बिल्कुल ऐसी हकीकत है कि जी ये मुल्क पाकिस्तान है, इसके इतने सूबे जो आइन में लिखी हुई बातें हैं, अब उनको दोबारा आपने डिफाइन करना हो तो चले आप री इन्वेंट कर लें। बात ये है कि वो असेंबली जो मुंतखब होकर आई है उसी असेंबली का इंटेग्रल पार्ट है वो मेंबर्स जो उन असेंबली के मुंतखब होने वाले मेंबरों की वजन के तहत आएंगे। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको लाए बगैर जो है वो असेंबली मुकम्मल हो गई? इसका मतलब यह है कि आप आइन की नफी करें। हकीकत में इस वक्त आइन पाकिस्तान सस्पेंड हो चुका। हकीकत में इस वक्त जितने भी इक़दामात इलेक्टोरल प्रोसेस के रेफरेंस से उठाए गए हैं, राइट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, प्री इलेक्शन से लेके इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन जो भी इक़दामात उठाए गए हैं वो कानून से और आइन से मुतसादिम ही नहीं बल्कि उसके बिल्कुल मुखालिफ है। और इनको आप चाहें तो नजरिया जरूरत के तहत आपने मुल्क में लगने वाले 4-5 मार्शल लॉ को हमेशा अदालतों ने उनको वो किया है, नजरिया जरूरत के तहत लेजिटिमेट करार दिया है। तो नजरिया जरूरत तो एक ऐसी वो है, मतलब चलो कपड़ा है जिसको जितना मैं आपकी नजरिया जरूरत की जरा नाज़रीन की याद दहानी करा दूं कि ये नजरिया जरूरत जो है वो ये 1.5 से चल रहा है कि जब इलेक्शन की पहले डेट आई कि जी 90 दिन के अंदर होना है, और पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे बंदयाल साहब, तो उन्होंने कहा कि जी वो 90 दिन की तो अब डेट गुजर गई है, सो लिहाजा नजरिया जरूरत के तहत जो एक नई तारीख उन्होंने दी जिसके ऊपर वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इलेक्शन जो है सूबों के 1 साल तक डिले हुए, यहाँ के 3 से 6 माह चले गए वफाक के अंदर। तो ये नजरिया जरूरत कब तक चलता रहेगा दुरानी साहब? जनाब ये नजरिया जरूरत जो है 1954 में शुरू हुआ था आमिर भाई, और जस्टिस मुनीर साहब के जमाने से शुरू हुआ था जब पहला पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ लगा था। और उस दिन से आज तक जितने मार्शल लॉ लगे हैं, जितने गैर कानूनी इकदामात हुए हैं, जितने आइन से मुबर्रा इकदामात हुए हैं, उन सारों को ही नजरिया जरूरत के टेंट में रख के लेजिटिमेट किया गया है। आपका आज और दूसरी बात वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद जो नजरिया अदालत जरूरत के तहत करती है वो आने वाली अब जो पार्लियामेंट है वो भी उसको कर देती है, लेकिन वो छोड़ दें। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ये तो पहले कभी नजरिया जरूरत के तहत भी नहीं हुआ। देखें जी, नजरिया जरूरत के तहत सिर्फ ये हुआ था कि जी एक वक्त में एक हुकूमत के ऊपर एक ऐसी ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया कि जिसका उस वक्त वो आ गई, तो अदालत ने कहा जी अब तो ये आ गए हैं, तो इनका आना और रहना नजरिया जरूरत है। लेकिन ये एक प्रोसेस के तहत इसमें से निकल गए, मार्शल लॉ लगा और वो खत्म हो गया वो। लेकिन ये जो एक गैर कानूनी मार्शल लॉ लग गया है, जो इकदामात इस वक्त हो रहे हैं उसके बावजूद हो रहे हैं, अदालत भी खामोश है, बाकी सब इदारे भी इलेक्शन इसमें दुरानी साहब मजेदार बात यह है कि इस
मुल्क में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो बहस हो रही है, वो ये हो रही है कि सदर का इख्तियार था कि नहीं था, कि ये स्पीकर का इख्तियार है, कि मैंडेटरी था उनको असेंबली के सेशन बुलाना, तो उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया, आईनी गैर कानूनी। मैं समझता हूँ असल सवाल तो ये है कि बगैर हाउस के कंप्लीट हुए ये मखसूस नशिस्तों पे जब लोग नहीं हैं, उनको ओथ नहीं दिया गया, उनको नॉमिनेशन, उनकी नोटिफिकेशन नहीं किया गया, तो आईनी है या गैर कानूनी है ये असम्बलियाँ, ये स्पीकर, ये चीफ मिनिस्टर और ये कल को वजीर आज़म और वफाक के अंदर जो है स्पीकर साहब, क्या ये आईनी है या गैर कानूनी? सवाल तो ये होना चाहिए। देखिए, इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखिए, आपने इलेक्शन की सीटें जो है 270 हैं या 230 हैं, जितनी भी हैं, उनका आपने इलेक्शन करवाया इलेक्शन कमीशन के तहत। उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन अगर ये ऐलान कर देते हैं कि जी अभी 60 सीटों का रिजल्ट तैयार नहीं हुआ, बाकी जो 210-20 हो गई हैं उनके तहत जो है असेंबली का इजलास बुला लिया जाए। ये बिल्कुल ऐसी कैफियत है कि इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन के नताइज को रोक कि आप असेंबली के अंदर ओहदेदारान का अगर आप इंतखाब करते हैं तो इसकी कोई मिसाल, मैं कहता हूं ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा कि ऐसी भी जमहूरियत थी जिसके अंदर असेंबली के नताइज को रोक के जो मौजूद मेंबरान थे उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के ओहदेदारान का इंतखाब किया गया। ये इसकी मैंने आपको बिल्कुल इसकी अमली शक्ल बता दी कि इसकी ये शक्ल है कि जी आप इस मंतक से कि अगर आप 20 जो ये कोटे की 70 सीटें थी, 10 माइनॉर अक़लियत की और जो है 60 ख़वातीन की कोटा जो है, तो अगर 20 रोकी जा सकती हैं तो कल को आप 70 भी रोक सकते हैं कि जी 70 के बगैर आप जो है ना इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि कल को किसी पार्टी को सूट कर रहा होगा कि वो 70 उनको उनके मुताबिक नहीं मिल रही। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर जब मुझे कानूनी और आईनी डिस्कशन मैं सुनता हूं तो मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हम कहां रह रहे हैं, हम किस आइन की, किस कानून की और किस दानिश की बात कर रहे हैं। भाई, एक इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन का इंटेग्रल पार्ट है कि जिन चीजों का पुरअमन इलेक्शन चले, पुरअमन ही समझ लें, धांधली का हम उड़ा देते हैं फिलहाल, बगैर धांधली के या बमा धांधली के इलेक्शन हो गए, उसके रिजल्ट्स आ गए। अभी आपने जी 100 में से 50 रिजल्ट रोक के बाकी 50 को अनाउंस करके उन पे असेंबली का इजलास बुला लिया और सदर साहब पे बंदूक रखी है कि आप इस असेंबली के इजलास को फटाफट बुलाएं और इसके तहत जो हम इंतखाबात कराएं। अब क्या ऐसी चीज को कानून कहेंगे, आइन कहेंगे, या इसको दहशतगर्दी? ये तो आईनी दहशतगर्दी हो रही है, ये आइन के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, ये कानून के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, ये लोगों के, अवाम के आईनी हकूक को सलब नहीं किया जा रहा, उनको तहोतेक किया जा रहा है। अब उसके बावजूद जो है इसके ऊपर डिस्कशन भी होती है कि जी वो भाई इलेक्शन हो गए हैं, आप मुझे बताएं हमने देखे कि नहीं देखे इलेक्शन होते हुए, सही हुए गलत हुए, उस पर तो हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो है आपने कुछ रिजल्ट लोग दिए, आप कहते हैं जी ये रिजल्ट हम उस वक्त अनाउंस करेंगे जब हम अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे। सियासा आपका याद आ जाता है कि जी हम उस इलेक्शन उस वक्त कराएंगे जब मतलब मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते। और अभी कल को देखें ना, अभी तो ये कंट्रोवर्सी बाकी है, क्योंकि ये अभी कल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है। आइडली तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को बजाय इसके कि इस पे बहस करेंगे, सदर का था नहीं है, उसका कम से कम जवाब देना चाहिए था कि जनाब हमारे ख्याल में हाउस कंप्लीट है, और किसी कानून का, किसी आइन की किसी शिक का हवाला देना चाहिए था कि जनाब फलानी आइन की तहत जो है हमें पंजाब के अंदर ये एक्चुअली और सिंध के अंदर जो है ये जो होने से पहले वहाँ भी जवाब आना, वहाँ क्योंकि गवर्नर्स ने ये सवाल नहीं किया, सदर बहरहाल रियासत के इंचार्ज हैं, उसका अगर जवाब दिए बगैर और ये कल ये लिस्टें नहीं भी आती और ये स्पीकर बुला के ये कर लेते हैं, तो फिर तो ये आगे केओस है, ये रोज ये असेंबली के ऊपर सवाल ही रहेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर सवाल रहेंगे। मैं तो सदर साहब का बहुत, मेरा उनसे एक जाती ताल्लुक भी है, एक मोहब्बत का ताल्लुक भी, उसके बावजूद मैं उनसे ये डिमांड करूंगा कि अगर ये स्टेट कंटिन्यू करती तो ही शुड रिजाइन। कम से कम एक तो आईनी पोजीशन ऐसी हो जो इस गैर आईनी इक़दामात के प्रोटेस्ट के ऊपर रिजाइन।
میں بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی ویسے جاتے ہوئے 2 سال تک بڑے مزے سے مراد اور مزہ لیا. ان کی پارٹی جنہوں نے الیکٹ کروایا تھا وہ شکوے کرائی رہی, انہوں نے آخر میں انہوں نے بھی کارروائی ڈالی ہے جاتے ہوئے, اور میرا خیال ہے آپ کے مشورے پہ وہ عمل بھی کریں گے کہ اس سے شہیدوں کی لسٹ میں نام آ جائے گا. بڑی عقل مندی کا مشورہ دیا آپ نے, پلیز جاری رکھیے گا. دیکھیں میرے مشوروں کا ایک تو آپ بھی اس کے گواہ ہیں اور یہ بھی گواہ ہے, میں مشورہ جو سوچ کے آئینی حدود کے اندر اور سیاسی تقاضوں کے مطابق دیتا ہوں ہمیشہ. آپ نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات اگر انہوں نے کر لی ہوتی ساروں کی عزت رہ جاتی, وہ بھی نہیں کیا. کسی طرح سے ریکنسائل کر لیا ہوتا. اپنی بچوں کی سیاست بھی انہوں نے تباہ کر دی ایسے اقدامات کر کے جن کے نتیجے میں جن کو کبھی تاریخ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکی. عامر یہ بات میری آپ یاد رکھیں کہ یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں ان لیڈروں کی موجودگی میں ہو رہے ہیں, ان کی نسلیں بھی جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرمائیں. یہ مثالیں بنیں گی, اور یہ آتے والے دنوں میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے واقعہ, جس طرح آپ نے جسٹس منیر والا نظریہ ضرورت کی بات کی ہوئی ہے, تو یہ جو نظیر بن رہی ہیں یہ روز یہ مثالیں بنائی جا رہی ہیں, یہ دہرائی جاتی رہیں گی یہ آئندہ آنے والے دنوں میں. مگر ایک اور میں آپ کی چاہوں گا توجہ کہ لیٹ سے کل جو بتایا جا رہا ہے کہ جی اوپن سیشن کر کے الیکشن کمیشن اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں گے. لیٹ سے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سنی اتحاد کو ہم دیتے ہیں, تو پھر یہ سوال آئے گا کہ جناب سندھ اور پنجاب کے اندر آپ نے نشستوں کے بغیر جو ہے وہاں اوتھ بھی ہو گیا, اسپیکر بھی آ گئے, چیف منسٹر بھی وہاں پہ الیکٹ ہو گئے, اور اگر وہ نہیں دیتے یہاں پہ تو یہ کوشچن آ جائے گا کہ یہ سیٹیں پھر خالی رہیں گی یا دوسری پارٹیوں کو جائیں گی, پھر اگین کوشچن آ جائے گا کہ جناب ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا, ان کو کیسے مل سکتی ہیں یہ. تو یہ ایک پینڈوراز باکس ہے, پورا پینڈوراز باکس ہے. ادھر وے یہ چیف جسٹس صاحب, میں پتہ نہیں انہوں نے یہ چیزیں سوچی تھی جب یہ بلے والا, کیونکہ ریجنل سندھ وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ سارا جو ہے نا, یہ ساری جو لڑائی ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی بھی اور گھوم پھر کے وہیں جائے گی. دیکھیں امیر, اس کے بارے میں بڑی آپ کی اس آبزرویشن پہ بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے. وہ جناب یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کل جو بھی فیصلہ کرے گا, ٹھیک ہے نا جی, وہ فیصلہ یا تو سارے کے سارے اقدامات کو ریورس کرے گا جو اب تک ہو چکے, یا کرنا چاہیے آئینی قانونی طور پہ. اگر یہ نہیں کرتا, دوسری صورت میں غالب امکان یہ ہے کہ وہ مزید, وہ پشتوں کا ایک لفظ ہے, مزید شرمول کا اہتمام کرتے ہوئے, شرمول از این الٹیمیٹ فارم آف بے شرمی جسے کہتے ہیں شرمول کو, تو مطلب وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہہ دیں گے کہ جی یہ ساری سیٹیں جو ہیں یہ ان پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائے جنہوں نے پہلے سے اپنی لسٹیں دی ہیں. اس کا امکان آپ رد نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر عدالت میں جائے گا معاملہ, جو بھی کچھ ہوگا. لیکن یہ جتنے بھی واقع, لیکن اس میں جو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے, جس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں, میں آج فیلڈ میں آیا ہوں, باولپور آیا ہوں, تو یہاں لوگوں سے ملا رہے ہیں, تو مطلب بہت سے امیدوار ہیں جنہوں نے شمولیتوں کا فیصلہ کیا لیکن پبلک کے پریشر میں انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. اگر الیکشن کمیشن نے یہ گند مارنا ہی تھا تو وقت پہ تو مار دیتا. مطلب الیکشنوں کے پروسیس کو آپ نے ہر چیز کو, الیکشن کمیشن جو انتخابی نشان کا محافظ ہوتا ہے وہ انتخابی نشان ایک پارٹی. میں اس کی بات کی سچویشن پہ اب آنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا PDM 1 ہوا. جی پہلے آپ کامنٹ دے دیں, میں آگے جاتا ہوں. پھر ایک بات ایڈ دیکھیں, میں اس میں یہ کہوں گا کہ انہیں اس وقت جو ہے جتنا زیادہ انہوں نے آئین سے کھلواڑ کیا ہے, انہیں کسی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سے بھی زیادہ تعظیم دی جانی چاہیے, کیونکہ ان کی اچیومنٹس اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ شاید کسی مارشل ایڈمنسٹریٹر کی بھی نہ ہو. اب آپ جی بالکل, میں اب بات کی سچویشن پہ آنا چاہوں گا کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ PDM کی گورنمنٹ آئی اور یہ مور لیس جو ہے بڑے مشکلات رہے, مہنگائی ہوئی, گورننس کے مسائل ہوئے, پورا ایک کوہرام مچا, اور جس کی وجہ سے یہ رزلٹ آئے جو مرضی اس کو بنا دیا گیا الیکشن کا. اب PDM 2 آ رہی ہے,
اور یہاں پہ آگے سے زیادہ کنٹروورشل یہ گورنمنٹ ہے، یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اور اس کے اندر پہلے کے اندر چلیں پیپلز پارٹی شامل تھی، اس کے اندر پیپلز پارٹی باہر بیٹھی ہوگی، اور یہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہے، اور روز یہ آگے کنٹروورسی ہوگی کہ جی کیبنٹ کیسے بنے گی، فلانا کیسے ہوگا، گورنروں پہ، چیف منسٹروں پہ، بلوچستان میں خاص طور پہ یہ لڑائیاں مارکٹائیاں رہیں گی۔ تو پہلے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم 2 مائنس پیپلز پارٹی اور بڑی کمزور گورنمنٹ ہوگی۔ مزید اس کی یہ جو نیا کنٹروورسی آئی ہے کہ یہ ہاؤس نہ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے یہ اسپیکر اگر بنے گا اور اس سے چیف منسٹر بھی بنے گا، تو یہ پھر اس روشنی میں چاہوں گا کہ اس کا ذرا کرسٹل بال، آپ کے پاس بڑا اعلیٰ قسم کا کرسٹل بال ہے جس میں آپ پیر پگاڑا صاحب کے بعد آپ بتا دیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ سو یو آر ان دی ٹریڈیشن آف یور مینٹور پیر پگاڑا صاحب، واٹ ڈو یو سی؟ دیکھیں عامر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، آج میں کرسٹل بال میں دیکھ رہا تھا تو میرا کرسٹل بال ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ 73 میں آئین بنا تھا پاکستان کا، مطلب ایسٹ پاکستان کو ہم نے علیحدہ کیا اور اس کے بعد ہم نے وڈیروں کا آئین بنا لیا۔ 73 سے لے کے آج تک جو دو پارٹیاں آپس میں آمنے سامنے رہی تھیں، پیپلز پارٹی اور پرو اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ، آج کی ڈیٹ پہ وہ دونوں پارٹیاں باہم متحد ہو چکی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پورے 73 کے بعد یہ ایک پوری تاریخ کا نیا باب جو کہ 2008 سے شروع ہوا تھا، پھر کرتے کرتے یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آیا، اور اب باقاعدہ طور پر یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اکٹھی مل کے ایک حکومت فارم کر رہی ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، اس پہ کبھی پھر میں اس کے بہت سے ڈائمنشنز ہیں وہ بات کروں گا۔ دوسری بات جو اس وقت بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت بنی ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی حکومت، یہ اپاہج حکومت ہے، یہ چلنے کی اہلیت سے محروم حکومت ہے، یہ چل نہیں سکتی، اس کو چلانا پڑے گا۔ جس طرح یہ الیکشن جیت نہیں سکتی تھی، الیکشن کمیشن تو پچھلی دفعہ بھی یہ جو اس کے رزلٹ آئیں گے، ظاہر ہے جو مشکلات آ رہی ہیں، اکنامک سچویشن نظر آ رہی ہے، مہنگائی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز نظر آ رہی ہیں، تو یہ سارا بوجھ جو ہے وہ جو چلا رہے ہوں گے، کیا وہ اٹھائیں گے، اٹھا پائیں گے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ 4 سے 5 مہینے تو انہیں اٹھانا پڑے گا، جب تک کہ یہ آئی ایم ایف کے سارے ایشوز جو ہیں وہ کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، اور وہ ہماری بھی ایک ضرورت ہے کہ جیسا کیسا بھی ہے، عوام تو ہمارے ہی ہے، ملک تو ہمارے ہی ہے، کہ یہ ایک حد تک چل کے جو ہے یہ سارا سسٹم آگے کی طرف بڑھ جائے۔ اس کے بعد مجھے جو ہے اس حکومت اور اس حکومت کی جو یوٹیلیٹی ہے اور اس حکومت کی پرفارمنس کے اوپر بہت سے ڈاؤٹس ہیں، اور جہاں تک صوبوں کی حکومتوں کا صوبوں میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہاں کی تو بڑی ناپائیدار حکومت ہے، مگر صوبوں میں بلوچستان کو نکال کے تینوں صوبوں میں بڑی پائیدار حکومت، بڑی کلیئر سمپل میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹس بن رہی ہیں، تو کل کو یہاں کی اگر یہاں کی تتر بتر ہو جاتی ہے، جس کا امکان بھی ہو سکتا ہے، تو صوبے والے تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ کہیں گے 5 سال مریم بی بی بھی پورا کرنے کی، مراد علی شاہ بھی کریں گے، مین گنڈا پور بھی وہ کہیں گے میں کیوں ریزالو کروں، تو اس سے کیسے پھر جان چھڑائے گی؟ پھر وہ سچویشن آ جائے گی کہ صوبوں میں علیحدہ انتخاب ہوں گے، جنرل میں علیحدہ ہوں گے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا جب یہ موقع آیا کہ نہیں جناب ایک ہی دن الیکشن ہونے دیکھیں نا، وہ حالانکہ آئین میں نہیں ہے، مگر یہ اس کو کنڈیشن کو استعمال کیا گیا، تو وہ دوبارہ دہرائی جائے گی یہ سچویشن۔ دیکھیں عامر بھائی، جہاں تک سوال ہے نا صوبوں کا، میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی ناپائیدار حکومت مرکز کی ہے اتنی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ناپائیدار حکومتیں صوبوں کی۔ یہ میری بات اس وقت بڑی ایک وہ لگ رہی ہوگی، تخیلاتی لگ رہی ہوگی، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک سرائکی کا ایک ہمارا بڑا انٹرسٹنگ محاورہ ہے کہ چپے تلے ریت ہے، کہ وہ مٹی کے اوپر ہلکی سی لیئر بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ چند انگلیوں کے نیچے جو ہے نا پھر وہی ریت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکومت ایک سرفس کے اوپر سٹیبل گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، یہ ایک بیسک انگریڈینٹ مس کرتی ہے۔ ایون میں آپ کو سندھ کی حکومت کے بارے میں بتا دوں کہ وہ بھی ایک بیسک انگریڈینٹ مس کرتی ہے، پبلک سپورٹ
تو کبھی چلے رہی یا نہیں رہی، لیکن پبلک کی نفرت جو اس وقت موجود ہے وہ ان تمام حکومتوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وہ یہ مجھے اشارہ کر رہی ہیں تو یہ کاکڑ مومنٹ ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم 93 میں کہ پھر وہی ہوگا، تو یہ ہزاروں کا معاملہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، یہ آئیں گے تو پھر میرا پنجاب پہ بالکل پنجاب کی طرف آئیں گے۔ محمد علی دنائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ابھی ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو خاص طور پہ پنجاب کے اور بلوچستان کی صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک خاتون چیف منسٹر بن گئی ہیں اور پنجاب کی اسمبلی کے اندر اس وقت خواتین کا راج ہے۔ آپ ان کی حلف برداری اور ان کے چیلنجز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مریم بی بی کے؟ جی میں بالکل، آج کی بڑی خبر یہی تھی، ہم دوسری اس کے اندر بہت سارے اور معاملات میں میں کوئکلی اس سے پہلے کہہ دوں کہ اس وقت یہ آن گوئنگ خبر ہے کہ ابھی یہ ٹکٹ چل رہے ہیں کہ عبدالرحمان کانجو صاحب جو ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہیں وہ جیت گئے ہیں شاید۔ تو یہاں پہ ایک ایشو چل رہا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے مائنورٹی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے، تو 10 سے 12 سیٹوں کا فرق پڑ رہا ہے کہ جو کہ کم ہیں، اگر وہ پوری ہوں تو پھر پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ نہیں رہتی اور یہ گورنمنٹ جو کسی وقت بھی چاہیں وہ کھینچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے کہ یا اب یہ اس کو مضبوط کرنے کا، بیساکھیاں دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہ نمبر جو ری کاؤنٹنگ کا شروع ہوا ہے یہ 10-12 تک چلا جائے اور بھی ری کاؤنٹنگ ہے۔ جب یہ اتنا ذمہ لے لیا تو پھر سیر کیا تو سوا سیر کیا، تو یا پھر یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پتہ چلے گی کل جو فیصلہ آ جائے گا کہ یہ دے دی گئی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ کل ہی آ جائے گا؟ نہیں، کہا تو جا رہا ہے، کہا تو جمعے کو بھی کہہ رہے تھے، مگر کل جو ہے یا جب بھی فیصلہ آئے تو یا یہ سیٹیں دی جائیں گی یا ری کاؤنٹنگ کی جائے گی، اور کی جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا جو یہ لیوریج ہے کہ ان کی بیسس کے اوپر یہ گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو ختم کرنا۔ پتہ نہیں پیپلز پارٹی والوں نے، ویسے بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے اصولوں کے مطابق اگر آپ نہیں چلیں گے وہ اتنی آسانی سے یہ لیوریج وہ نہیں ختم ہونے دیں گے۔ اور پھر اس کے بغیر بھی جس طرح پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ پوری کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ وہ مرہون منت کسی ایک پارٹی کی نہیں تھی، سارے ایک دوسرے کے مرہون منت تھے۔ اس وقت وہ ایک پتہ نہیں، یہ دیکھیں گے لیٹس سی۔ اب آ جاتے ہیں مریم بی بی، آف کورس بہت بڑی خبر ہے، وہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ کا کہا جاتا ہے اٹس ہارٹ بیٹ۔ پرائم منسٹر کسی عہدے سے زیادہ 18 ترمیم کے بعد جو ہیں صوبوں کی اور صوبے کے اندر پنجاب کی سیٹ سب سے امپورٹنٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے پہلی دفعہ خاتون کسی بھی صوبے کے اندر جو ہے خاتون چیف منسٹر بنی ہے، مریم بی بی بنی ہے اور سمپل میجورٹی سے بنی ہے۔ جو مرضی مینڈیٹ کی بحثیں رہے ہیں، جس طرح آگے بھی کر رہے تھے کہ یہ ایک خبر اچھی ہونی چاہیے تھی۔ ہوا یہ کہ یہ جو ایک وہاں پہ اپوزیشن نہیں تھی، ان کو اندر ان کا کلیم تھا کہ ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا، ان کے کچھ لوگوں کو روکا گیا، اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو اس پہ اچھی بری خبر یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائیکاٹ والا سلسلہ بہتر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ پہلی سپیچ جو ہوتی ہے وہ عدالتوں میں ہنگامہ ہوتا ہے بہت زیادہ، ڈرامہ مارکٹائی سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ واک آؤٹ کر لیا جائے۔ یہ اب عدلے کا بدلہ چلتا رہتا ہے کیونکہ عمران خان جب انہوں نے کہا میں انتقام کے اوپر بلیو نہیں کرتی، انہوں نے کہا مگر فی الحال انہوں نے اچھا طریقہ کیا، میرل پی ٹی آئی والوں نے بائیک آؤٹ جا کے باہر انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کر لیا۔ ہاؤس کے اندر یہ جو مارکٹائی ہوتی ہے کہ گھیراؤ کیا گیا ہوتا ہے چیف منسٹر کو، یا جس طرح عمران خان کو 2018 میں سپیچ نہیں کرنے گئی تھی، وہ ایسی شروعات ہوتی ہے کہ اس زہر آلودہ سیاست کا ایک ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہتر طریقہ ہے پروٹیسٹ کا، باہر جا کے کر لی جائے۔ تو یہ باقی جگہوں پہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہتر طریقہ ہے کہ یہ ہاؤس کے اندر رہتے ہوئے کپڑے وہ پھاڑنا، کاغذ پھینکنا وینکنا، اسے بہتر ہے کہ یہ اس طرح۔ مریم بی بی جو ہے نا وہ نون لیگ کی خواتین کی ریڈ لائن ہے اور مریم بی بی کی ریڈ لائن کرپشن ہے۔ جو ہے مریم بی بی نے بڑے بڑے الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ انتقام کی خواہش نہیں ہے اور میں ووٹ نہیں دینے والوں کو بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ بڑے اچھے الفاظ، ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، مگر وہ کہتے ہیں ایزیئر سیڈ دین ڈن۔
کہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک ان کو یہ اپنے جو ان کی ایک خاصا راب ہے ان کی سیاست کا کہ بہت اگریسو سیاست کرتی ہیں، بہت اگریسو سپیچز کرتی ہیں، تو یہاں پہ پہلے ہی بڑے معاملے پیچیدہ ہیں، ان کے مینڈیٹ کے اوپر بڑے سوالات ہیں، اس کے بعد جس طرح بھی مخصوص نشستوں کی ہم بحث کر رہے ہیں کہ یہ قانونی آئینی بحثیں ہیں، تو اس کے بعد اگر یہ دوبارہ بدلے کی سیاست کی ان کی طرف سے کم از کم یہ خوشائن ہے۔ ہاں یہ امتحان ہوگا کہ اس کے عملی جامہ کیسے وہ قائم بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی، کیونکہ ان کے گرد گرد بہت ٹولہ ہے اور وہاں پہ بیوروکریسی ہے کہ جس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ فیصلہ ہو گیا ہے تقریباً کہ جی یہ ہمارے لوگ ہیں یا ان کے لوگ ہیں، اور یہ صوبہ چلانے کی پنجاب کی یہ روایت کافی عرصے سے ایسے ہی چل رہی ہے کہ جو پارٹی آتی ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں چل رہی ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، وہ دوسری کو پورا تھونے کچہری کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ میں پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہوں گا کہ ایک شروعات ہے، لیٹ سی، دیکھیں گے کہ وہ کتنا اس کے عمل کرتے ہیں۔ ویسے مریم بی بی نے آج سے کام شروع کیا اور ان کے ساتھ آپ کی فیورٹ ہنا صاحبہ جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ، انہوں نے بھی کام شروع کر دیا۔ ان کا دیکھیں، آپ دیکھیے گا یہاں پہ نیشنل ٹی وی کے اوپر پنجاب کی جو خبریں چلیں گی نا، وہاں دیکھیں ان کے ارد گرد خواتین کا نا ٹرائکا ہے، اور وہ بڑی تینوں کی تینوں جو ہیں کمپٹیشن ہے وہاں پہ، کہ وہاں پہ زاہدہ اورنگزیب، مریم اورنگزیب ہیں جن کا نیشنل ایکسپوجر ہے، وہ یہاں وفاقی حکومت کی ترجمان رہی ہیں، اور یہاں مریم بی بی کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہاں وہ بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد عظمہ بخاری ہیں، وہ بھی بڑی اچھی آرٹیکولیشن ان کی بھی بڑی کمال کی ہے۔ پھر ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں وہ بھی اپنی ایک ذات میں انجمن ہے اپنی پوری، تو وہ یہ اب یہ ڈرائکا جب ٹی وی پہ روز آیا کرے گا اور مقابلے میں آیا کرے گا لگ پتہ جائے گا تو یہ باقی ڈرائیں دھمکائے نا عظمہ بخاری کہ ریڈ لائن ہے وہ کہہ رہی ہیں توہین برداشت نہیں کریں گے، ریڈ لائنوں کا جو ہے نا آگے ہم نے حال ہوتے دیکھا ہے اس ملک میں، ریڈ لائنیں نہ ہی ڈرا کی جائیں، مرمیں لگائیں۔ باقی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی اعلان کیے، رمضان پیکیج اور نوجوان ایجوکیشن پیکیج، سمارٹ پیکیج، سارا پیکیج۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک یونیک سچویشن ہے، نارملی یہ انتخابات سے پہلے اس طرح کا بتایا جاتا ہے ایجنڈا، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کس طرح چیف منسٹر بننا ہے، وہ بن گئی ہیں، تو اس کی تکمیل دیکھیں گے کہ یہ بجٹ میں جب آئے گا کہ اس کے لیے ریسورسز کہاں سے آ رہی ہیں۔ کچھ سوال ان کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ انہوں نے تختیوں کی سیاست کرنی ہے کہ یہ ٹرائکا جب آ جائے گا روز کی 3 معذرت قطع کلامی کے شہزادہ ذوالفقار صاحب بلوچستان سے، میں کہہ رہی ہوں ان کو ساتھ لے لیتے ہیں، ویلکم کریں گے۔ ذوالفقار بتائیے گا ہمیں کہ ابھی وہاں جو معاملہ پھنسا ہوا ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پیپلز پارٹی کا ہوگا یا نون لیگ کا ہوگا، کیا لیٹسٹ کیا ہے وہاں؟ لیٹسٹ تو یہ ہے کہ یہ تو کنفرم ہے جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی اور چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور اس کے ساتھ نون لیگ شامل ہوگی ایز اے سیکنڈ پارٹنر۔ مطلب کچھ جس طرح سے پیپلز پارٹی اور مرکز میں نون لیگ نے کیا ہے معاہدہ، وہاں صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو کیبنٹ کو جوائن نہیں کرے گی، یہاں پر کیبنٹ کو بھی جوائن کریں گے، 6 وزارتیں ان کو ملیں گی، 2 باپ کو ملیں گی، اور اسپیکر کے لیے نون لیگ کا ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ یہ انہوں نے کیا۔ اب 4 نام جو آپ ابھی لے رہے تھے ان میں سے زیادہ ان کا امکان ہے کہ ایک چیز پھنسی ہوئی ہے، وہ ایسا میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی بارگیننگ چل رہی ہے زرداری صاحب کی، زرداری صاحب سرفراز بگٹی کو شاید وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ علی حسن زہری صاحب اس وقت رنر اپ ہیں بوتانی صاحب کے مقابلے میں ہب کی پروونشل سیٹ پر۔ آپ یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہور بلیدی، اس کے بعد ثناء اللہ زہری اور سرفراز بگٹی کے اوپر فوقیت جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ احسن زہری صاحب وہ شروع سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی چانس پورا ہے ابھی۔ دیکھیں اس میں اس دفعہ جو پیپلز پارٹی کے حلقے کہہ رہے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں جو بلوچستان میں، وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں جیالہ آئے گا۔ جیالہ تو صادق عمرانی صاحب ہیں، اور اس کے بعد 2008 والے جیالے علی مدد جتک ہے، اس کے بعد تو کوئی نہیں رہا نا۔ اب اس میں ظہور بلیدی صاحب کا بھی امکان ہے۔ اب جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اناؤنس یا رات لیٹ نائٹ کریں گے، یا کل انہوں نے خود بلاول صاحب نے اعلان کرنا ہے ایک پریس کانفرنس میں، تو
تو یہ ایک بڑا سیکریٹ رکھا ہے بڑے عرصے سے، نہ میں نے اسلام آباد چلے کل دیکھیں گے اس میں. ویسے بلوچستان کا جو طریقہ کار دیکھتے ہوئے ماضی دیکھتے ہوئے سرفراز بگٹی صاحب کا نہ ہونا بہت بڑا ایک سرپرائز ہوگا. بڑی انسیکیور گورنمنٹ وہاں پہ رہے گی کیونکہ جے یو آئی جو ہے 12 سیٹوں کے ساتھ کسی وقت بھی وہاں یہ ایک ماضی رہا ہے کہ 2 پارٹیاں وہاں پہ نون لیگ کے ساتھ مل جائے یا پیپلز پارٹی کے باقی لوگ مل کے جو ہے کسی ٹائم بھی وہاں دڑن تختہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ. چلے وقت ختم ہو گیا میرے پاس. عامر صاحب بہت شکریہ. شہزاد ذوالفقار صاحب معذرت آپ سے کہ آپ کا جواب میں لے سکی. بہت شکریہ. تھینک سو مچ. دیکھنے والوں کو بھی شکریہ. اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.